evening and welcome to a brand new episode of In Conversation with हाजरा. मेरे आज के मेहमान भी थोड़े से ब्रांड न्यू हैं फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स इनको विरासत में नहीं मिली और ना ही तो ये किसी एजेंसी की पैदावार है. 15 साल पहले इन्होंने एक ऐसी तहरीक में शमूलियत का ऐलान किया जिसने तब्दीली की जद्दोजहद शुरू की. जी हाँ, प्लीज वेलकम टू माई शो PTI प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ सिंध मिस्टर नईमुल हक. थैंक यू. आई नो यू वेरी बिजी और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया. टेलीविजन के लिए तो हर वक्त हम वक्त निकाल सकते हैं सियासतदान. हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो ख्यालात हैं वो आवाम तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे. 7 बजे से रात के 12 बजे तक. 7 बजे से रात के 12 बजे. मेरा ख्याल है पता नहीं कौन अभी तक तंग आई है. नहीं, सोप ऑपरा है. सोप ऑपरा है. हाँ, एक्टर्स के सारे काम खत्म हो गए, सोप ऑपरा शुरू हो गई है. शायद रात के 7 बजे सब टीवी देखते हैं. और लड़ाई झगड़े का भी कुछ इंतजार करते हैं कि टेलीविजन पे कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नजर आए. सियासी मुखालफिन कोई ग्लास फेंक दे पानी का किसी पे. अच्छा, ये भी होता है क्या? सुना है, देखते अच्छा हैं. मुझ पे ना फेंकिएगा तो. अच्छा, पत्थर ना फेंके है ना. ग्लास फेंकने में कोई हर्ज नहीं. कोई बात नहीं. और जाहिर है जो कोई गलत बात करेगा शरीफ आदमी तो अभी उसको एक्टिंग आती नहीं पॉलिटिशियंस वाली, उसको तो गुस्सा आएगा. बिल्कुल है ना. बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, टेल मी, फ्रॉम बैंकिंग, लॉ एंड फाइनेंशियल एडवाइजिंग, पॉलिटिक्स में कहां से आ गए आप? देखिए, पॉलिटिक्स हमारी फैमिली में बहुत लोग गए पॉलिटिक्स में. मेरे मरहूम बहनोई थे, वो अयूब खान के ज़माने में स्पीकर थे वेस्ट पाकिस्तान असेंबली के. मेरे मरहूम ससुर भी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे कराची में अयूब खान के ज़माने में. मेरे बड़े भाई तहरीक इस्तक़लाल में थे. मैं खुद तहरीक इस्तक़लाल में था, यानी मेरी तहरीक इंसाफ पहली पार्टी नहीं है. मैं एयर मार्शल अजहर खान की पार्टी में 3-4 साल रहा और सन 88 में मैंने कौमी असेंबली का इंतखाब भी लड़ा था. और मेरे एक और भाई ने भी 1977 में PNA की मूवमेंट में हिस्सा लिया था. वो भी उम्मीदवार थे सूबाई असेंबली के. तो हमारी फैमिली में एक कीड़ा है इन्वॉल्वमेंट. और मेरी भाभी अभी पिछले 5 साल मिनिस्टर रही हैं सिंध गवर्नमेंट में. काफ की मेंबर थी हैं. अभी भी हैं काफी में. अब तो वो मोर लेस रिटायर्ड हैं, मतलब है वो एक्टिव नहीं है पार्टी में, मगर वो औरतों की सीट पे मुंतखब हुई थी. तो हमारी फैमिली में बहुत लोग सियासत में रहे. मुझे भी हमेशा सियासत बराए सियासत नहीं बल्कि इस जज्बे के साथ कि शायद जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, शायद उसका निचोड़ हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें. और सियासत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे आप उस इमारत में दाखिल हो जाते हैं जहां पर इन खिदमात को कौम के लिए वक्फ करने का आपको मौका मिल सकता है. इमरान खान ने जब पार्टी बनाई, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि भाई मैं बना रहा हूँ, तुम आओ. मैं बाहर था मुल्क से, तो मैं आया और इमरान खान और उनके 5 साथी थे जिन्होंने मिलकर तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी. और मुझे फख्र है कि मैं वक्त से इमरान खान के साथ अभी तक. बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पार्टी के. पुराने, पहला बल्कि सीनियर मोस्ट मेंबर पार्टी. yes, you are. मैं और एहसन रशीद जो हमारे पंजाब के सदर हैं, तो उन 5 लोगों में से सिर्फ 2 रह गए. 3 मुल्क से बाहर चले गए. उन्होंने छोड़ दी पार्टी? पार्टी तो नहीं छोड़ी, मगर वो मुल्क से बाहर मुख्तलिफ अपनी जाती वजूहात बिना था. अब एक कनाडा में है, 2 अमेरिका में है. अच्छा, वो अभी मैंने पिछले हफ्ते भी ये कोट किया था कि आई वाज वाचिंग द ऑस्कर्स पिछले साल के, उसमें रॉबर्ट डेनेरो को जब अचीवमेंट अवार्ड मिला तो ही सेड, डू यू नो आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज आई एम टफ एंड ओनली द टफ सर्वाइव. सो यू सर्वाइव्ड 15 years. वी सर्वाइव्ड. हमने 15 साल बड़ी जद्दोजहद की, नशे बफराज देखे और बहुत कुछ सीखा. और मैं समझता हूं कि हमने अपने नस्बुल ऐन को नहीं छोड़ा और उसकी तरफ बढ़ते गए. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त हम समझते हैं कि इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है वो अवाम के दिल में सरायत कर चुका है पाकिस्तान. और हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है. ऑफ कोर्स ही इज. 15 साल पहले एक रिटायर्ड आइकॉनिक क्रिकेटर जस्ट डिसाइड्स आउट ऑफ द ब्लू, एक आम इंसान की जो सोच है, आउट ऑफ द ब्लू अनाउंस करते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूं, और कोई उनको सीरियसली नहीं लेता. देखिए, इमरान खान उस वक्त से डिड यू ऑलवेज बिलीव कि हाँ? देखिए, ये सोच जो थी, इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल जब बनाया
تو ان کو موقع ملا کہ جو پاکستان میں جو فلاحی کام ہیں اس میں وہ خود حصہ لے سکیں. اور وہ کیونکہ شوکت خانم کے لیے جب انہوں نے فنڈز کی مہم شروع کی تو پاکستان کے کونے کونے میں گئے اور دیہات میں شہروں میں, اور عمران کو موقع ملا کہ وہ دیکھ سکیں خود اپنی آنکھوں سے کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں, عوام کی تکالیف کیا ہیں, غربت کیا ہے, غلاظت کیا ہے, جہالت کیا ہے. عمران نے مجھے اسی زمانے میں کہا تھا کہ دیکھو اب میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ فلاحی کام سے ملک صحیح نہیں ہوگا. سوشل ورک سے ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. ملک میں تبدیلی آئے گی تو سیاسی سطح پر آئے گی. جب تک ہم سیاست میں نہیں آئیں گے اور اقتدار میں نہیں آئیں گے اس ملک کو صحیح معنوں میں ہم بدل نہیں سکتے. فلاحی کام ایک حد تک تو عوام کی مدد کر سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو بدلنے کے لیے عمران نے کہا ہمیں سیاست میں آنا ضروری ہے اور سیاسی کام کرنا ضروری ہے اور اقتدار میں آنا ضروری ہے, جب ہی ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہاں, سوشل ورک سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مرہم لگا سکتے ہیں, مگر بیماری کا خاتمہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے سیاست ضروری ہے. ہاں بالکل نہیں, آپ نے ملک میں اگر تبدیلی لانی ہے صحیح معنوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل کرنے مولانا عیدی ہیں کتنا زبردست کام کرتے ہیں. مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں, مطلب وہ تو کام کرتے ہیں فلاح اور بہبود کا, بالکل, اور بڑی مدد کر رہے ہیں. ان کا بڑا زبردست پاکستان کی تاریخ میں ایک حصہ رہا ہے, مطلب فلاحی کاموں کے حوالے سے. بالکل, ڈاکٹر اختر حمید خان نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا, مگر وہ انقلاب برپا نہیں کر سکے ملک میں, قوم کی زندگی میں, عوام کی زندگی میں. اس کے لیے سیاست, اقتدار, حکومت, عوام کی نمائندگی, عوام کے جذبات کی عکاسی, یہ سب ضروری چیزیں ہوتی ہیں. آف کورس. اچھا یہ بتائیں, کبھی کسی پوائنٹ میں ایسا ہوا کہ کرٹیسزم تو ملی, جدوجہد آپ نے 15 سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں, یو سین دا ہول ایوولوشن, کہاں وہ تحریک انصاف اور آج ماشاءاللہ اٹس ون آف دا بگیسٹ, پروبیبلی دا بگیسٹ پولیٹیکل فورس ان دا کنٹری. تو آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا پچھلے 15 سال میں کہ یو ہیڈ ڈاؤٹس کہ نہیں, مے بی وٹ اف وی فیل, وٹ اف وی فیل؟ وہ ڈاؤٹس تو ہر وقت رہتے ہیں, مگر وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے وہ شکوک و شبہات کہ آپ ہمت ہار بیٹھیں. ہم نے ہمت کبھی نہیں ہاری. ہمارے سامنے بڑی مشکلات آئیں, ہم سیاسی طور پر ہم بالکل ہی نچلی سطح پہ پہنچ گئے تھے ایک زمانے میں, اور 2002 کے جو انتخابی نتائج تھے صرف عمران کی اپنی سیٹ آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری. تو یہ شکوک و شبہات ہر وقت رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. عمران خان کا جو حوصلہ اور جو جرت انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ قابل مثال ہے. یقیناً, I mean he is a born leader without a doubt, he is. تو ہمت آپ کو ان سے ملتی ہے, ان کو آپ لوگوں سے ہمت ملتی ہے اپنی ٹیم سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے. عمران نے ہمیں بہت ہمت دی ہے, اور ہم نے بھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ عمران کو مایوس نہ ہونے دیں. اس کے لیے ہماری جو اپنی کمٹمنٹ ہے, اپنی سنسیریٹی ہے, اور جو بھی وقت دے سکتے ہیں پارٹی کو ہم دیتے ہیں. چینجنگ پوائنٹ کیا تھا؟ What was the changing point in Pakistan Tehreek Insaf's political evolution? لاہور کا جلسہ. 30 اکتوبر کو جو لاہور کا جلسہ ہوا, میں موجود تھا وہاں پر, میں نے بھی تقریر کی, اور وہ جوش اور وہ جذبہ وہاں دیکھا, وہ میرے سیاسی زندگی میں ایک بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی پر اثر تجربہ تھا. اور میں نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے 30 اکتوبر کو جلسے میں عمران کی تقریر سے پہلے میں نے عمران خان سے یہ کہا کہ دیکھیں عمران, میں چاہتا ہوں کہ اب 25 دسمبر کو میں کراچی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کراچی میں بھی کر کے دکھائیں. تو مجھے یاد ہے عمران خان نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ, سوچ لو, کیونکہ یہ اس سے اتنا بڑا جلسہ کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہوگا. تو میں نے کہا بھی آپ مجھے گو ہیڈ دے دیں تو میں تیاری شروع کر دیتا ہوں. میں عمران خان اسی دن رات کو چین جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں 3 دن میں آتا ہوں, پھر سوچتا ہوں. تو ہماری پارٹی کے اندر بھی کراچی میں اور پورے سندھ میں بلکہ مختلف آرائیں تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جلسہ کرو, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں کرو. مگر 30 اکتوبر میں لاہور کے جلسے کی کامیابی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جو اس کو عمران خان اب سونامی کہتے ہیں نا, تو وہ سونامی آ گئی. اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کی حالت ایک گلاس جیسی ہے جس میں 2 بالٹی پانی ڈال دیا گیا ہے, اور ہر چیز اوور فلو ہو رہی ہے, اب ہمیں ان کو سنبھالنا ہے.
تو کچھ لوگوں کے شکوک اور شبہات تھے، بلکہ عمران خان نے جلسے سے ایک رات پہلے جب وہ آ کے جلسہ گاہ دیکھی گراؤنڈ، کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ نعیم صاحب یہ گراؤنڈ جا کے میں نے سلیکٹ کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی گراؤنڈ میں آپ آدھی بھی نہیں بھر سکتے. مجھے لوگوں نے ایسی باتیں کی، میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو بھر کے دکھائیں گے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ گراؤنڈ ہم نے بھر دی. جی آئی واز دیئر، ماشاءاللہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ اور اس کی موبلائزیشن کے لیے بڑی محنت کی پارٹی میں، تمام لوگوں نے، ہمارے تمام ورکرز نے، تمام قائدین. میں نے خود 36 جلسے کیے کراچی میں موبلائزیشن کے لیے 15 دن کے اندر، روزانہ 3-4 جلسے پورے کراچی کے کونے کونے میں جا کے، اور لوگوں کا جوش اور جذبہ جو تھا وہ کمال کا تھا. وہ آپ نے دیکھا؟ وہ میں نے دیکھا، اینڈ آئی ایم گلیڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ ہسٹوریکل ایونٹ. گریٹ. تو 30 اکتوبر واز دی ٹرننگ پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں سو دیٹ واز اٹ. وہاں پہ وی فرملی اسٹیبلشڈ our credentials as a major political force in the country. That you did. Talking about change and changing point with the one and only Naeem ul Haq. Please stay tuned. We'll be back after these messages. In Conversation with Hajra continues. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. کانورسیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں نعیم الحق صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. تھینک یو. یو ویلکم. اچھا ٹیل می، یو آر ویری ویل ایجوکیٹڈ، اتنا ویسٹرن ایکسپوجر آپ کو ملا ہے، اتنا آپ کا ماشاءاللہ پورٹ فولیو میں دیکھ رہی تھی، لا، بینکنگ، فائنانس، کیا کیا آپ نے نہیں کیا، کہاں کہاں آپ نے ٹریول نہیں کیا. کس طرح کمپیٹ کرتے ہیں جب گراس روٹ لیول سے فیوڈلزم، خاص کر جو ہماری ڈیموکریسی کو جو دیمک کی طرح لگا ہوا ہے، دس پروسیس کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے آج تک، ابھی تک؟ طالب علم کے زمانے سے میری جو نظریاتی سوچ تھی وہ سوشلزم کی مائل تھا میں، اور لیفٹ ونگ سوشلسٹ، جو مسائل ہیں، جو غریبوں کے مسائل ہیں، نظام کی کمزوریاں ہیں، جو ہمارے نظام میں ایکسپلائٹیشن ہے، ظالم اور مظلوم، امیر اور غریب، جھوٹے اور سچے. تو ہمیشہ میرا دل اور میرا دماغ جو تھا وہ اس قوم کے پسے ہوئے طرف رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں رہی ہیں، میں نے اس سے پہلے تحریک استقلال میں ایئر مارشل میں تھا، وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ان کا بالکل نہیں تھا. بڑی ایک انقلابی سوچ کے انسان تھے. یہ اگر وہ کبھی منتخب ہو جاتے پاکستان کے وزیر اعظم تو اس ملک کی تقدیر ہی کچھ اور ہوتی. عمران خان بھی فیوڈل مائنڈ سیٹ بالکل نہیں ہے. Absolutely not. یہ چاہتے ہیں ملک میں ایسی انقلابی تبدیلی جس میں صحیح معنوں میں ملک کے جو غریب عوام ہے، جن کی اکثریت ہے، ان کو نہ صرف ان کے حقوق مل سکیں بلکہ قومی دولت میں ایک جو ان کا حصہ رہا ہے، جو ان کو کبھی نہیں ملا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ حصہ مل جائے. 64 سال سے قومی دولت جو ہے ہماری، یہ ہمارے حکمران طبقے نے لوٹی ہے، اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے لیے گھر بنائے ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں، کراچی میں گھر، لاہور میں گھر، دبئی میں گھر، لندن میں گھر، سوئٹزرلینڈ کے بینک، امریکہ گاڑیاں، 1 پجیرو 2 پجیرو پتہ نہیں کیا، اور غریب پستا رہا ہے. یہ ہمارے پورے ملک میں اس کے آثار نظر آتے ہیں. ہم اس چیز ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی دولت میں ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح ان پسے ہوئے طبقے کو شریک کیا جائے، ان کی زندگی میں اتنی بہتری لائی جائے کہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس کے لیے ان کو بڑی سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے. ہم ان کی بنیادی ضروریات نہ صرف ختم کریں گے بلکہ ان کی زندگی میں ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں ایک جو بڑا فرق ہے ایک امیر اور غریب طبقے میں، وہ کم سے کم ہو جائے. ختم ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، مگر کم سے کم ہو جائے. یہ جو آپ کی ایز پولیٹیشین جو فرسٹریشن ہے جب آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ واحد پارٹی ہے جو لوگوں میں، عام لوگوں میں جلسے کر رہی ہے، دھرنے دے رہی ہے، کوئی اور لیڈر تو نظر نہیں آتا ہمیں اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. اپنی فرسٹریشن جب آپ دیکھتے ہیں، اور آج کل جو ملک کے جو حالات ہیں، اور جو انہوں نے کسی سے کوئی چھپی بات تو ہے نہیں، جو چوری چکاری ابھی تک ہو رہی ہے، کس لیول